नाराए रिसालत, नाराए हैदरी, उलमाए अहले सुन्नत। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सुभानअल्लाह, सुभानअल्लाह। लक़द रदियल्लाहु अनिल मुमिनीना इज़ युबाय्यऊनका तहतश शजरा। सुभानअल्लाह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाहिदीन वल मुतमइन्नीन अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सक़ानिल हुब्बु कसातिल विसाली फ़क़ुल्तु लिख़मरती नहवी ताली। सात व मशत लिनहवी फ़ी क़ऊसिन फ़हिम्तु बिसुक़रती बैनल मवाली। फ़क़ुल्तु लिसाइरिल अक़ताबि लुम्मू बिहाली वदख़ुलू अंतुम रिजाली वहम्मू वशरबू अंतुम जुनूदी फसाक़िल क़ौमि बिलवाफ़ी मलाली। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। बावाज़े बुलंद पढ़े अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब। हमदो सलातो सलाम के बाद निहायत ही काबिल एहतराम ज़वील एहतिशाम हाज़रीन व सामीन, अल्लाह जल्ला जलालुहु का बेहद हिसाब शुक्र है उस मालिक क़हार व जब्बार ने मुझे और आपको 11वीं शरीफ की महफिल में हाज़िर होने का मौका अता किया। अपना और अपने महबूब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र पाक सुनने सुनाने की तौफीक अता फरमाई। दुआ करता हूँ रब्बे कायनात हमारी नशिस्त को नतीजा खेज बनाए, सुन सुना कर मानने की, हक़ाइक़ को समझ कर अक़ीदा रख कर हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन। कुरान मजीद फुरकान हमीद बुरहान रशीद की सूरह फतह की एक आयत करीमा का इब्तिदान हिस्सा आपके सामने तिलावत किया। दुआ करता हूँ अल्लाह तबारक व तआला इसके मानी और मफ़ाहीम से हमें आगाही नसीब फरमाए। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा और अहले बैत की इत्तिबा और फरमा बरदारी की तौफीक अता फरमाए। ये वो आयत करीमा है कि जिसके अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने एक बैत हुई थी जिसे बैते रिजवान कहा जाता है। रब्बे कायनात ने बैते रिजवान का जिक्र फरमाया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये तकरीबन पूरी सूरत ही इस वाक़े के गिर्द घूमती है और इससे जुड़े जो मज़ामीन है सूरह फतह उनको बयान करती है। और इस सूरत के मुताल्लिक़ हुज़ूर नबी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस कायनात पर जहाँ जहाँ भी सूरज की किरणें पड़ती हैं उन सब चीज़ों से ज़्यादा मुझे ये सूरत प्यारी लगती है। जहाँ जहाँ सूरज की किरणें पड़ती हैं तो हर शय से ज्यादा मुझे इस सूरत मुबारक से प्यार है। सुभान अल्लाह।
اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں جہاں پر اپنی نعمتوں کا ذکر کیا، فرمایا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم میری نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، کاؤنٹ کرنا چاہو، گننا چاہو تو گن نہیں سکتے۔ اس لیے کہ ہر سانس میں میری نعمت، ہر لمحے میں میری نعمت، اور ہر جگہ پر میری نعمت۔ اب رب کائنات کی نعمتوں میں سے جو سب سے بڑی نعمت ہے، بدقسمتی کے ساتھ ہم نے کبھی دعا میں اس نعمت کا سوال نہیں کیا۔ ہماری دعا دنیا سے شروع ہوتی ہے اور دنیا پر ہی آ کر ختم ہو جاتی ہے۔ چاہیے تو یہ ہے کہ وہ نعمت جو نعمت اکبر ہے، ہر نعمت سے بڑی نعمت ہے، ہم دعاؤں میں اس نعمت کا سوال کریں، بلکہ میں کہتا ہوں کہ دعا میں ہم مانگے ہی وہ نعمت، لیکن جو نعمت اتنی بڑی ہے تو ہم نے اپنی دعاؤں سے بھی اس نعمت کو نکال دیا ہے۔ وہ نعمت کیا ہے؟ سورہ توبہ میں جائیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، فرمایا میری نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت میری رضا ہے۔ جب میں کسی سے راضی ہو جاتا ہوں، میری رضا کسی کو مل جاتی ہے، تو یہ میری نعمتوں میں سے سب سے بڑی نعمت یہی ہے۔ اور اس سے اگلی بات جو ہے وہ آپ حدیث پاک میں جائیں تو وہاں پر ایک مضمون ملتا ہے کہ جنتی جب جنت میں چلے جائیں گے، اعلان ہوگا اللہ کی طرف سے کہ اے جنتیوں، آج میں تمہیں ایک ایسی نعمت عطا کرنے لگا ہوں جو آج سے پہلے تمہیں جنت میں میسر نہیں آئی۔ جنتی حیران ہو جائیں گے، مالک وہ نعمت کیا ہے؟ تو نے ہمارے چہروں کو 14ویں رات کی چاند کی طرح روشن کر دیا۔ مالک ایک جنتی کے نکاح میں 70 حوریں آ گئی۔ تو نے ہمیں شہد کی نہریں عطا کر دی، دودھ کی نہریں عطا کر دی۔ مالک ہر نعمت تو ہمیں میسر آئی، کس نعمت کا سوال کرتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ وہ نعمت یہ ہے کہ آج میں تم سے راضی ہو چکا ہوں اور آج کے بعد میں تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں۔ تو جنتیوں کو جنت میں جا کر بھی جو سب سے بڑی نعمت ملے گی وہ کیا ہوگی؟ اللہ کی رضا، وہ اللہ کی رضا۔ فرمایا وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ اکبر، جو میری رضا ہے، جب میں کسی سے راضی ہو جاتا ہوں تو پھر سمجھے کہ میں ہر نعمت اس کی جھولی میں ڈال دیتا ہوں۔ تو یہ جو بیت رضوان ہے نا، اس کا نام بھی آپ دیکھیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا نام بھی ایسا رکھا، فرمایا یہ بیت رضوان ہے، یعنی ایسے لوگوں سے بیعت لی جا رہی تھی۔ رب فرماتا ہے لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ، اے محبوب جب یہ لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، بیعت مکمل بعد میں ہوئی، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ، اس سے پہلے میں ان سے راضی ہو چکا تھا، اس سے پہلے میں ان سے راضی ہو چکا تھا۔ نبی کریم علیہ السلام 6 ہجری کو 1400 صحابہ کرام کو لے کر عمرے کی نیت سے مکہ شریف کا سفر کا ارادہ کرتے ہیں، اور مقام حدیبیہ پر جو پہنچے تو آج بھی وہ مقام موجود ہے، مکہ المکرمہ سے تقریباً 20 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ وہاں پر صحابہ کرام کو روک دیا جاتا ہے، اور صحابہ کرام کو خبر ملی
کہ کفار و مشرکین نے ہمارے لیے یہ ارادہ کر رکھا ہے کہ ہم ان لوگوں کو مکہ میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ جب وہاں پر ان لوگوں کو روکا گیا تو نبی کریم علیہ السلام کے صحابی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے جب اپنا نمائندہ بنا کر، اپنا سفیر بنا کر حضرت عثمان غنی کو رضی اللہ تعالی عنہ مکہ والوں کے پاس بھیجا کہ ہم کسی غلط ارادے کے ساتھ نہیں آ رہے، ہمارا مقصد صرف اتنا ہے اللہ کے گھر کا طواف کریں گے، رب کے گھر کی زیارت کریں گے، طواف کریں گے، عمرہ کریں گے، ہم لوگ واپس آ جائیں گے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ مکہ المکرمہ میں داخل ہوئے، پیچھے سے افواہ پھیلا دی گئی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو معاذ اللہ شہید کر دیا گیا۔ نبی کریم علیہ السلام نے عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے قصاص کے لیے صحابہ کرام سے اس درخت کے نیچے بیعت لی اور آپ نے فرمایا کہ میرے ہاتھ پر بیعت کرو کہ ہم خون عثمان کا بدلہ لیں گے، اور جس وقت تک ہم یہ قصاص نہیں لیں گے اس وقت تک ہم لوگ یہاں سے واپس نہیں جائیں گے۔ تو حضرت جابر فرماتے ہیں رضی اللہ تعالی عنہ جب ہم نبی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے تو آقا علیہ السلام نے فرمایا انتم خیر اہل الارض، فرمایا اس وقت کائنات میں جتنے انسان موجود ہیں یہ جو میرے صحابہ کی جماعت جو 1400 صحابہ پر مشتمل ہے یہ تمام انسانوں سے بہتر جماعت ہے، یہ سب سے مقدس جماعت ہے۔ اس لیے کہ صحابہ کرام کے درجات ہیں نا، جو بدری صحابہ کرام ہیں ان کا اپنا مقام ہے، جو فتح مکہ سے پہلے ایمان لے کر آئے ان کی اپنی شان ہے، جو احد میں حاضر ہوئے ان کا اپنا مقام ہے، جو کربلا میں گئے ان کی اپنی شان ہے۔ فرمایا جو صحابہ کرام میرے ساتھ حدیبیہ کے مقام پر میرے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں، فرمایا ان کی شان یہ ہے کہ اس وقت روح زمین پر جتنے لوگ بھی حاضر ہیں جو موجود ہیں ان سے یہ جو جماعت ہے یہ سب سے زیادہ فضیلت والی رضی اللہ تعالی عنہ۔ اور پھر یہ جو مقام اور منصب ہے یہ اللہ تبارک و تعالی نے صحابہ کرام کو عطا فرمایا ہے۔ فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین، تحقیق رب ان سے راضی ہو گیا، اس یبایعونک جب وہ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے تحت شجرہ درخت کے نیچے۔ یہ جو شجری صحابہ کرام ہے بیعت رضوان والے، فرمایا ابھی ان کی بیعت مکمل نہیں ہوئی، رب کائنات نے انہیں اپنی رضا کی گارنٹی عطا فرمائی۔ اور حضرت سیدنا جابر رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ جس وقت ہمیں وہاں پر روک دیا گیا اور وہ جو ہمارا قیام تھا وہ 2-4 دن کے لیے نہیں تھا، 20 دن ہم لوگ حدیبیہ کے مقام پر رکے رہے، اور ہم تو روٹین کا سفر تھا ہمارا، ہم کوئی سفر کی تیاری کر کے نہیں گئے تھے۔ فرمانے لگے ایسا وقت آتا ہے کہ ہمارے پاس ایک پانی کا پیالہ بچا، اس کے علاوہ سارا پانی قافلے نے استعمال کر لیا۔ اور حضرت جابر کہتے ہیں کہ یہ اعزاز بھی اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا کہ وہ پانی کا پیالہ میں نے لیا اور میں سرکار مدینہ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 صحابہ کرام کی جماعت میں سے صرف ایک پیالہ بچا ہے ہمارے پاس پانی کا، اور ہمیں خبر ملی ہے کہ اس پورے علاقے میں پانی کا فقدان ہے، پانی کی شارٹنگ ہے، پانی نہیں ملتا۔ آقا کرم فرمائے وضو کرنا ہے، پانی نوش کرنا ہے، آقا ہم نے جانوروں کو پانی پلانا ہے، کیا بنے گا؟ تو حضرت جابر کہتے ہیں نبی کریم علیہ السلام نے
وہ پیالہ قریب کیا اور مصطفیٰ علیہ السلام نے اس پیالے کے اندر اپنی انگلیاں مبارک داخل فرما دی، اپنا ہاتھ مبارک اس پیالے کے اندر داخل کر دیا، اور جہاں پر اعلیٰ حضرت نے کہا تھا کہ انگلیاں ہیں فیض پر، انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے چوم کر، انگلیاں ہیں فیض پر، ٹوٹے ہیں پیاسے چوم کر، اور ندیاں پنجاب رحمت کی ہے جاری۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ ہم نے دیکھا کہ وہ مصطفیٰ علیہ السلام نے جب اپنی 5 انگلیاں اس پیالے کے اندر داخل کی، فرمایا وہ انگلیاں نہیں تھی، وہ دریائے رحمت کی 5 ندیاں جاری ہو گئی تھی۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے دیکھا مصطفیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے وہ پانی کے چشمے یوں پھوٹ پڑے۔ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم 1400 نے پانی خود پیا، ہم نے مشکیزوں کو بھرا، ہم نے جانوروں کو پلایا، اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں کہ پانی اسی کا اسی طرح موجود تھا، پانی میں کوئی کمی نہیں آئی تھی۔ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ساری کثرت باتیں یہ ہے، اور رب ہے موتی، موتی کہتے ہیں دینے والے کو، رب ہے موتی، اور یہ ہے قاسم، قاسم یہ ہے تقسیم کرنے والے، رب ہے موتی، یہ ہے قاسم، رزق اس کا ہے، کھلاتے یہ ہے، اور ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں، پلاتے یہ ہے۔ خدا کی قسم جب دل محبت رسول سے خالی ہو جائے نا، تو پھر اس وقت ذہن میں ایسے ایسے خیالات جنم لیتے ہیں، ایسی ایسی چیزیں آتی ہیں کہ جن کو انسان کرامات کو اور معجزات کو اپنی عقل کے ترازو پہ تولنا شروع کر دیتا ہے۔ اور اگر یقین نہیں آتا تو آج کا فتنہ جہلم کے اندر جو رونما ہوا اس کو آپ دیکھ لیں، ہر چیز کو عقل کے ترازو پہ تول رہا ہے۔ اور یہ جو روایت میں نے پڑھی ہے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے، تو مجھے بتائیں نا عقل میں یہ بات آتی ہے کہ پانی کا پیالہ 1400 صحابہ کرام، پھر ان کے مشکیزیں، ان کے برتن، پھر جانوروں کئی دن سے وہ بھی بھوکے تھے، اور اونٹ تو کئی دن کا پانی وہ تو جسم میں سٹاک کر لیتا ہے، تو کیا عقل میں یہ بات آتی ہے کہ ایک پانی کا پیالہ سارے صحابہ کرام کی جماعت کے لیے کافی ہو جائے؟ خدا کی عزت کی قسم، معجزہ کہتے ہی اس کو ہے جو انسان کی عقل سے ماورا ہو، کرامت کہتے ہی اس کو ہے جو انسانی عقل میں نہ آ سکے، انسانی عقل جس کا احاطہ نہ کر سکے، معجزہ اور کرامت تو کہتے ہی اس کو ہے۔ اور جب انسان اپنی عقل کے ترازو لے کر بیٹھ جائے، میرا خیال یہ کہتا ہے، میرے خیال میں ایسا ہونا چاہیے، تو کون ہے بھائی؟ تو کون ہے؟ تجھے رب کائنات نے کیا بنا دیا؟ اور اس سے آگے چلے، پھر چلتے چلتے بکواسات کیے جاتے ہیں کہ معاذ اللہ یہ لوگ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی اتنی شان بیان کرتے ہیں، اتنی شان بیان کرتے ہیں، اتنی شان بیان کرتے ہیں کہ یہ مصطفیٰ کو اٹھا کر خدا سے ملا دیتے ہیں، خدا کو اٹھا کر مصطفیٰ سے ملا دیتے ہیں۔ تو میرا یہ سوال ہے، مجھے بتائیں الحمد سے لے کے والناس تک 6666 آیتوں میں رب کائنات نے مصطفیٰ سے اپنے سے جدا کہاں پہ کیا ہے؟ آپ کہتے ہیں نا کہ یہ مصطفیٰ کو خدا سے ملاتے ہیں، تو خدا نے جدا کہاں پہ کیا ہے؟ قرآن پڑھے نا، قرآن کہتا ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، فرمایا جس نے میری اطاعت کی تحقیق اس نے رسول کی اطاعت کی، فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، فرمایا وہ جو کنکریاں مصطفیٰ نے پھینکی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا وہ مصطفیٰ نے نہیں پھینکی، ولکن اللہ رمی، رب کہتا ہے وہ میں نے پھینکی تھی۔ اور فرمایا کہ اذ یباشرونک تحت الشجرہ، فرمایا جب وہ درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے، وہ بیعت آپ کے ہاتھ میں نہیں کر رہے تھے، وہ بیعت خدا کے ہاتھ میں کر رہے تھے۔
وہ چلتے چلتے یہاں پہ کہہ دیا واللہ ورسولہ احق ان یرضوا، فرمایا خدا کو ناراض کر بیٹھے ہو، کوئی بات نہیں، آ جاؤ میرے رسول کے پاس، اگر میرے رسول کو تم نے راضی کر لیا تو کائنات کا رب بھی تم سے راضی ہو جائے گا۔ تو یہ عقل کے جو گھوڑے ہیں بعض اوقات ان کو باندھنا پڑتا ہے، جب معجزات کی باری آ جائے، کرامات سامنے آ جائے، وہاں پہ عقل کے گھوڑے نہیں دوڑائے جاتے، وہاں پر اس چیز کو سامنے رکھا جاتا ہے کہ معجزے کی تعریف یہ ہے جو انسانی عقل کو حیران کر دے، انسانی عقل کو عاجز کر دے، انسانی عقل کو تھکا کے رکھ دے، اسے رب کائنات نے معجزے کی صورت میں اپنے نبی کو وہ بھی عطا فرما دیا۔ سبحان اللہ۔ اور پھر حضرت جابر کا ایک جملہ سبحان اللہ، بڑا حسین جملہ، بعد میں نا جب صحابہ کرام کے سامنے کچھ ایسے بھی تھے جو مجبوری کی وجہ سے حاضر نہیں ہو سکے حدیبیہ کے مقام پر، 1400 کی تعداد یا 1500 دونوں روایتیں ملتی ہیں، بعد میں جب صحابہ کرام کو وہ سارا منظر بتاتے ہیں نا کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے پیالے کے اندر ہاتھ ڈالا، پھر ہم نے وہ پانی پیا، جانوروں کو پلایا، مشکیزیں بھر لیے، برتن ہم نے بھر لیے، صحابہ کرام پوچھتے یار بتائیں یہ حدیبیہ کے مقام پر آپ تھے کتنے؟ سوال تو بنتا ہے نا کتنے تھے؟ تو حضرت جابر کا عقیدہ سنے، آپ فرمانے لگے یہ نہ پوچھو کتنے تھے، فرمایا میرا عقیدہ یہ ہے کہ اس دن مصطفیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں سے جو چشمے پانی کے پھوٹ رہے تھے، کہا کہ 1,00,000 بھی ہم ہوتے تو وہ پانی کا پیالہ سب کے لیے کافی ہو جاتا، لیکن تھے 1400، تھے کتنے؟ 1400، لیکن ایمان کیا ہے؟ حضرت جابر کہتے ہیں 1,00,000 بھی ہوتے تو پانی سب کے لیے کافی ہو جاتا۔ سبحان اللہ۔ اسی مضمون کو میں لے کر آگے چلتا ہوں، امام بخاری کی ایک کتاب ہے، نام ہے اس کا الادب المفرد، کیا نام ہے؟ الادب المفرد، امام بخاری کی لکھی ہوئی ہے۔ اس میں ایک روایت آپ لے کر آئے، ایک عظیم تابعی ہے، نام ہے ان کا عبد الرحمن، وہ کہتے ہیں کہ ہم چند لوگ تھے تو مدینہ پاک میں سفر کے لیے ہم نکلے، اور مدینے سے حاضری کے بعد ہم سیر کے لیے ایک سائٹ پہ نکل گئے، تو مدینہ پاک کے باہر 60 کلومیٹر دور ایک شہر ہے جس کا نام ہے ربضہ، تو کہتے ہیں کہ چلتے چلتے نا ہم اس مقام پر پہنچ گئے، تو ہماری بھی خواہش ہوتی ہے مطلب ہم لاہور چلے جائیں تو کسی نئی جگہ پر تو ہم جا کر پوچھتے ہیں یار کوئی تاریخی مقام یہاں پر ہو تو ہمیں بتائیں، ہم نے دور سے ہم آئے، ہم نے دیکھنا ہے، تو وہ کہتے ہیں ہم وہاں پر گئے نا تو ہم نے یہ تو نہیں دیکھا کہ اونچی عمارتیں دیکھنی ہے، پارک دینی ہے، ہم نے کوئی جنگلی جانور دیکھنے ہیں، تو ہم نے کہا یار بتائیں کہ اس شہر کے اندر مصطفیٰ علیہ السلام کا صحابی کوئی رہتا ہے؟ سبحان اللہ۔ رہتا ہے تو بتائیں جی ہم نے زیارت کرنی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ فلاں جگہ پہ چلے جائیں، فلاں گھر ہے، یہ اس کی نشانیاں ہیں، وہاں پر وہ شخصیت موجود ہے۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں، یہ تابعی ہے، کہ چند لوگ تھے ہم، جب ہم ان کے گھر میں گئے ہمیں بٹھایا گیا، تھوڑی دیر کے بعد ہم نے دیکھا کہ ایک شخص آیا، اس نے نا چادر کے ساتھ بکل ماری تھی، ٹھیک ہے، چادر کے ساتھ نا اوڑھنی کے ساتھ اپنے جسم کو ڈھانپ رکھا تھا، وہ ہمارے درمیان آ کر بیٹھ گئے، ہماری جب بات چیت چلی تو کہنے لگے کہ میرا تعارف پوچھتے ہو میں کون ہوں؟ تو آپ نے نا چادر پیچھے کی اور دونوں ہاتھ نکالے، آپ نے فرمایا کہ یہ وہ ہاتھ ہے جو مقام حدیبیہ پر مصطفیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں کے ساتھ میں نے مس کیے، اور حدیبیہ کے مقام پر میں نے مصطفیٰ علیہ السلام کی بیعت کی تھی۔ حضرت عبد الرحمن کہتے ہیں کہ یہ جو ہم لوگ تھے ہم لپکے پھر ان کی طرف، ہم ان ہاتھوں کو چومتے، آنکھوں پہ لگاتے، سینے پہ لگاتے، دل پر رکھتے، ہم کہتے یار ہم نے مصطفیٰ علیہ السلام کو نہیں دیکھا، کوئی بات نہیں، آج رب نے ہمیں یہ شرف عطا کیا، ہم ان ہاتھوں کی زیارت کر رہے ہیں جو 6 ہجری حدیبیہ کے مقام پر مصطفیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں کے ساتھ مس ہوئے تھے۔ سبحان اللہ۔ تکبیر، اللہ اکبر۔ رسالت، یا رسول اللہ، رسالت، یا رسول اللہ، اہل سنت زندہ باد۔
کافی دیر جب بات چیت ہماری ہوئی تو حضرت سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اس صحابی کا نام تھا، تو کہنے لگے کہ میں وہ منظر آپ کے سامنے رکھوں کہ یہ تو سب بیان کرتے ہیں نا کہ بیعت رضوان ہوئی تھی، 1400 صحابہ کرام نے خون عثمان کے قصاص کے لیے بیعت لی تھی، وہ بیعت کا انداز کیا تھا؟ یہ اب مسلم شریف میں پڑھنے لگا ہوں۔ سلمہ بن اقوا کہتے ہیں کہ میرے بھائیوں وہ منظر یوں تھا کہ نبی علیہ السلام اپنا بایاں ہاتھ نیچے رکھتے، پھر 10 صحابہ کرام کو بلاتے، وہ اپنے ہاتھ ان ہاتھوں پر رکھتے اور اس سے اوپر نہ 10 صحابہ کرام کے ہاتھوں کے اوپر مصطفیٰ علیہ السلام اپنا دایاں ہاتھ رکھتے، نیچے بھی حضور کا ہاتھ ہے، 10 صحابہ کرام کے ہاتھ اور اوپر بھی دایاں ہاتھ حضور علیہ السلام کا۔ خدا کی عزت کی قسم یہ نقشہ بنائے نا تو آج بھی دل میں کچھ حرکت سے شروع ہو جاتی ہے، تو بتائے نا کہ یہ منظر صحابی بیان بعد میں کر رہے تھے۔ رب نے کہا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ، فرمایا میں رب ہو کر یہ گارنٹی دیتا ہوں اور تمہاری بیعت مکمل بعد میں ہوگی، میں اپنی رضا تمہیں پہلے عطا فرما دوں گا۔ کہا پھر میرا نصیب دیکھیں، سلمہ بن اقوا کہنے لگے، کہا کہ 10 صحابہ کرام کی ٹولیاں بلائی جاتی، ان سے مصطفیٰ علیہ السلام بیعت لیتے، فرمایا میں وہ خوش قسمت ہوں کہ جس نے سب سے پہلے حضور علیہ السلام کے ہاتھ میں ہاتھ دیا تھا، میں وہ خوش قسمت ہوں۔ کہا کہ جب میں بیعت لے چکا تو پھر ادب کا بھی تقاضا یہی ہے کہ میں ایک سائیڈ پہ کھڑا ہو گیا تاکہ باقی سارے صحابہ کو، میرے بھائیوں کو موقع ملے۔ کہا جب صحابہ کرام 750 بیعت کر چکے نا، حضور علیہ السلام نے ایسے مجھے دیکھا، مسلم پڑھ رہا ہوں، تو حضور علیہ السلام نے کہا کہ سلمہ تم نے بیعت نہیں کرنی؟ میں نے کہا یا رسول اللہ میں پہلے 10 صحابہ کرام میں بیعت کر چکا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا سلمہ کوئی وہ بات نہیں، ایک باری اور سے ہی، تو فرمایا پھر آ جاؤ۔ کہا سب سے پہلے بیعت میں نے کی 10 صحابہ میں، اب جب 750 ہوئے مصطفیٰ علیہ السلام نے مجھے دوبارہ بلا لیا، کہا میں بھاگتا ہوا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ کے قدموں کے دھول پر قربان، آقا یہ کرم آپ نے فرمایا۔ میں نے پھر بیعت کی، پھر میں جا کر سائیڈ پہ کھڑا ہو گیا۔ کہا جب آخری 10 صحابہ کرام بیعت کرنے کے لیے آئے، حضور علیہ السلام کی نظر پھر اٹھی، کہا سلمہ تم نے بیعت نہیں کرنی؟ میرے بھائیوں میں اس حدیث کو روک کر اس پر کچھ کلام کرنا چاہتا ہوں۔ یا رسول اللہ قیامت والے دن جب ہم اپنے گناہوں کی شامت اعمال کی وجہ سے، آقا جب ہم ایک نکر میں کھڑے ہوں گے، ایک کونے پر کھڑے ہوں گے، تو جو حدیبیہ کے مقام پر سلمہ بن اقوا پر یا رسول اللہ جو عنایات ہوئی گی، آقا وہ خیرات ہمیں بھی عطا فرمانا۔ ہم 3 بار کا سوال نہیں کرتے، آقا قیامت والے دن اور حشر کے میدان میں ایک بار پوچھ لینا، او میرے غلام آج خیر تو ہے، پریشان کیوں کھڑا ہے؟ اللہ اکبر۔ کہا کہ آقا علیہ السلام نے پھر کہا کہ سلمہ تم نے بیعت نہیں کرنی؟ میں نے کہا یا رسول اللہ میں 2 بار کر چکا ہوں۔ مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا سلمہ پھر آ جا، ایک باری اور صحیح، ایک باری اور صحیح، پھر صحیح۔ کہا میں 3ری بار آیا حدیبیہ کے مقام پر، خدا کی قسم یہ میرے وہ ہاتھ ہے کہ حدیبیہ کے مقام پر 3 بار خون عثمان کے قصاص کے لیے، خون عثمان کا بدلہ لینے کے لیے میں نے مصطفیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں میں ہاتھ دیا تھا۔ تو حضور کے غلاموں آج اپنے عقیدے کا تحفظ کریں، اپنا عقیدہ بچائیں۔ آج یہ جو گلی گلی ایمان کو لوٹنے کی سازشیں ہو رہی ہیں، اور جس فتنے کی طرف میں نے اشارہ کیا کہ عقل کے ترازو پر انبیاء کرام کو تولا جا رہا ہے، ان کے معجزات کو تولا جا رہا ہے، اولیاء کرام کی کرامات کو عقل کے ترازو پر تول کر لوگوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ تو پھر مجھے بتائیں نا، وہ جب حضرت عروہ بن مسعود ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، نبی علیہ السلام سے مذاکرات کرنے کے لیے آئے تھے، اور مذاکرات کر کے جب واپس گئے
تو مشرکین نے پوچھا کہ بتائیں صحابہ کرام کو کیسا پایا؟ انہوں نے کہا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ راتوں رات بھاگ سکتے ہو تو بھاگ کر یہاں سے چلے جاؤ، اس قوم سے لڑنا تمہارے بس کی بات نہیں ہے۔ کہا کہ میں سفارت کرتا ہوں، میں سفیر بن کر دوسرے ملکوں میں جاتا ہوں، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں، میں مصر کے بادشاہ مقوقت کے دربار میں گیا ہوں، میں نجاشی کے پاس گیا ہوں، میں ایران کے بادشاہ کے پاس گیا ہوں، میں کیسر روم کے پاس گیا ہوں، میں کسرا کے پاس گیا ہوں، لیکن خدا کی عزت کی قسم جو پروٹوکول، جو ادب میں نے بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کا دیکھا ہے، میں نے یہ منظر کسی اور دربار میں نہیں دیکھا۔ انہوں نے کہا کہ پھر ہم نے کیا دیکھا؟ کوئی بڑی بڑی اونچی کرسیاں دیکھ لی، کوئی بڑا ان کا پروٹوکول نہیں۔ میں نے دیکھا کہ حضور علیہ السلام نے نا لعاب دہن پھینکا، تھوک مبارک، جس کے بارے میں کہتے ہیں کہ اس کے اندر جراثیم ہوتے ہیں، یہ تھوک بیماریاں پھیلاتا ہے۔ کہا کہ حضور علیہ السلام نے تھوک پھینکا، میں نے دیکھا کہ 1400 صحابہ کرام وہ لعاب دہن لینے کے لیے اس کے پیچھے بھاگ پڑتے ہیں، اور انہوں نے حضور علیہ السلام کا لعاب دہن زمین پر نہیں گرنے دیا، ہاتھوں پر اٹھایا، اور یہ بھی بہت بڑی تعظیم تھی۔ فرمایا پھر اس کو ملا، یہ بھی بہت بڑی تعظیم تھی، اور ہاتھوں پہ ملنے کے بعد اپنے چہروں پر لگا دیا، اور جس کو وہ نہیں ملا کہا کہ وہ دوبارہ آیا، اور جس صحابی نے ہاتھوں پہ ملا تھا اس نے ہاتھوں کو مس کرنا شروع کر دیا۔ روایت تو یہاں پر ختم ہے، تو مجھے بتائیں نا صحابہ کرام نے اس مقام پر نمازیں پڑھی تھی یا نہیں پڑھی تھی؟ روزے تھے یا نہیں؟ لیکن عروہ بن مسعود نے یہ تو نہیں کہا کہ میں نے دیکھا کہ وہ نماز میں کھڑے تھے تو ان کی کوئی دائیں بائیں توجہ نہیں جا رہی تھی، وہ ایسے کھڑے تھے جیسے درخت کھڑا ہوتا ہے، اور میں نے دیکھا کہ وہ بھوک کی وجہ سے ان کی زبانیں باہر آ رہی تھی، لیکن کسی نے روزہ نہیں توڑا۔ تو عروہ بن مسعود نے نہ تو نمازوں کا ذکر کیا اور نہ ہی عروہ بن مسعود نے روزوں کا ذکر کیا، تھے کافر، ابھی کلمہ نہیں پڑھا۔ تو اس میں ہمارے لیے پیغام پتہ ہے کیا ہے؟ 14 صدیاں گزر چکی ہیں، آج بھی اگر کافر تم سے ڈر رہا ہے نا، تمہاری نمازوں کی وجہ سے نہیں ڈر رہا، یہ نمازیں زیادہ پڑھتے ہیں، تمہاری اذانوں کی وجہ سے نہیں ڈر رہا، تمہارے روزوں کی وجہ سے نہیں ڈر رہا۔ 15 صدیاں گزر چکی ہیں، عالم کفر اگر آج بھی تم سے ڈر رہا ہے تو وہ تعظیم مصطفیٰ کی وجہ سے ڈر رہا ہے۔ عروہ بن مسعود نے نمازوں کا ذکر نہیں کیا، کہا میں نے دیکھا یار وہ لوگ اپنے نبی کا احترام اتنا زیادہ کرتے ہیں، وہ ادب اتنا زیادہ کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کا تھوک مبارک اس کو بھی زمین پر گرنے نہیں دیتے۔ تو پتہ چلا کہ عالم کفر آج بھی اگر ڈرتا ہے تم سے تو وہ اس بات پر ڈرتا ہے کہ یہ غلامان مصطفیٰ ہر شے پر سمجھوتا کر لیتے ہیں، ہر شے پر سمجھوتا کر لیتے ہیں، بے شک یہ نمازی نہ بھی ہو اور دیکھ کر قرآن نہ بھی پڑھا ہو غازی علم الدین شہید نے، لیکن جب اس کو پتا چلا نا کہ انارکلی بازار میں راجپال نے حضور علیہ السلام کی گستاخی کی، پھر خنجر لیا، اور خنجر لینے کے بعد راجپال کو جب واصل جہنم کیا تو اس وقت علم الدین شہید نے پیغام دیا تھا، کہا کہ ہم ہر شے پر سمجھوتا کر سکتے ہیں۔ 15 صدیاں گزر چکی ہیں، مسلمان کے اندر بہت ساری کمزوریاں آئی، لیکن یہ عشق مصطفیٰ کی چنگاری ایسی ہے جو ہمارے دلوں میں یوں بٹک رہی ہے، یوں مچل رہی ہے، جو بڑک رہی ہے کہ عشق مصطفیٰ کی چنگاری ہر وقت کے ساتھ اس کو رب کائنات عروج عطا کر رہا ہے۔ اور علامہ اقبال نے بھی یہی بات کی تھی، انہوں نے کہا کہ یہ عالم مغرب یہ گٹھا ہو کر تمہیں نمازوں سے نہیں روکے گا، اور تمہیں اذانوں سے نہیں روکے گا، تمہیں مسجدیں بنانے سے نہیں روکے گا۔ اگر ان کی آج بھی توجہ ہے تو وہ کس بات پر ہے کہ یہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو۔ انہوں نے کہا کہ اس مسلمان کو اگر زیر کرنا چاہتے ہو، اس مسلمان کی عزت نفس کو مارنا چاہتے ہو، تو پھر یہ فاقہ کش
جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا روح محمدی اس کے بدن سے نکال دو، اور فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو۔ میرے بھائیو، اسلام کا مقصد، اسلام کی بنیاد، قرآن کی بنیاد اور اسلام کی بنیاد ایک ہی بات پر ہے کہ وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ علامہ کے اس قول پر میں بات کو ختم کرتا ہوں کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اللہ تعالیٰ میری حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول